प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर है प्रोग्राम बच्चों और कुरान में, जिसमें मुख्तलिफ से सेगमेंट होते हैं। हम राशिद भाई से किसी टॉपिक पर स्टोरी सुनते हैं, सवालात भी करते हैं और जवाबात भी लेते हैं, तिलावत कुरान पाक को भी शामिल करते हैं। लेकिन सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत सुन लेते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर दिन भर में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपनी जगह ना देख ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम बच्चों और कुरान में स्टोरी शामिल करने से पहले तिलावत कुरान पाक को शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं आशिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हसन भाई, आज आप हमें कौन सी सूरत की तिलावत सुना रहे हैं? आज मैं आपको सूरह अलम नशरा की तिलावत सुनाऊंगा। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। सूरह अलम नशरा की तिलावत की जाएगी, तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। जी हसन भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक ववदअना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। हसन भाई, अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको और हमें ज़ौक़ व शौक़ से तिलावत करने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी हैं। आज के प्रोग्राम में हम राशिद भाई से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में सवालात करेंगे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में स्टोरी भी सुनेंगे और ये भी पूछेंगे कि इसहाक़ नाम का मतलब क्या है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे सवालात राशिद भाई से करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपके जहन में इस मौजू के हवाले से कोई सवाल हो तो आप भी राशिद भाई से पूछ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं राशिद भाई की जानिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राशिद भाई, आप कैसे हैं?
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اچھا راشد بھائی، آج بھی ہم آپ سے اسٹوری سنیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹا یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں. انشاءاللہ مزید ان کے بارے میں جب ہم بات کریں گے، اسٹوری آپ کو سناؤں گا تو مزید آپ کو ان کے بارے میں انفارمیشن ملے گی. اچھا راشد بھائی، آج ہمارا ٹاپک ہے حضرت اسحاق علیہ السلام. تو راشد بھائی، آج آپ ہمیں اور کڈس مدینہ چینل کے ناظرین کو کون سی اسٹوری سنائیں گے؟ اسٹوری بھی ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں ہی بیٹا آپ کو سنائیں گے. اسٹوری کچھ اس طرح ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ مال بھی عطا کیا تھا، بہت اللہ پاک نے آپ کو خادم جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی عطا کیے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیارے بچوں عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب بھی کھانا کھاتے تو مہمان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے. اچھا، جب اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، مہمان بن کر جاؤ اور ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دو. اور اسحاق علیہ السلام کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی ان کو خوشخبری دو کہ اللہ پاک آپ کو یہ عطا فرمائے گا. فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نوجوانوں کی صورت میں آئے اور مہمان بن کر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلام دعا وغیرہ جب ہو گئی، بیٹھ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کمرے میں بٹھایا اور اندر گئے اور بچڑا ایک تھا، اس کو آپ نے ذبح کر کے اس کا گوشت وغیرہ بنایا، بھنا اسے، اور بھنا ہوا بچڑا لے کر فرشتوں کے پاس آ گئے. اچھا، اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بھنا ہوا بچڑا رکھا تو انہوں نے نہیں کھایا وہ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا خوفزدہ ہوئے، ڈرے کہ کھا کیوں نہیں رہے. انسان تو جو ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں، تو اب ان کو بھوک لگی ہوگی، یہ مسافر ہیں تو یہ گوشت کھاتے کیوں نہیں ہیں. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ کھائیں، کھانا کھائیں، فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے. پیارے بچوں، پھر ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی کہ اللہ پاک آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری تو عمر بھی بڑی ہو چکی ہے، اتنی بڑی عمر میں بیٹا کہاں سے ہوگا، اولاد کہاں سے ہوگی. یعنی سوال اس لیے آپ نے کیا تھا، حیران اس لیے ہو رہے تھے کہ کیا مجھے دوبارہ جوان کیا جائے گا، کیا دوبارہ جوانی آئے گی، پھر اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرمائے گا، یا بڑھاپے کی حالت میں ہی اللہ پاک مجھے بیٹا عطا فرمائے گا. فرشتوں نے عرض کی کہ حضور، ہم اللہ پاک کے فیصلے کی سچی خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جائے گا، اور اس بیٹے کی جو اولاد ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی اور پھیلے گی اس کی اولاد جو ہے، اور آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نا امید نہیں ہوں. نا امید تو غیر مسلم ہوتے ہیں، مسلمان تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، تو میں نا امید نہیں ہوں. پیارے بچوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے بیٹے کی خوشخبری دے رہے تھے کہ اللہ پاک آپ کو ایک علم والا لڑکا عطا فرمائے گا، تو آپ کی جو وائف ہیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی یہ بات سن رہی تھیں. ان کو بھی بڑی اس سے خوشی ہوئی اور حیران بھی ہوئی کہ ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہو چکے ہیں اور اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس عمر میں بیٹا عطا فرمائے گا. پیارے بچوں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے دی گئی، اس کا ذکر اللہ پاک قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو اللہ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہے. پیارے بچوں، اس خوبصورت اسٹوری سے ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے. ایک بات وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک عادت وہ یہ تھی کہ آپ جب بھی کھانا کھاتے تو کس کے ساتھ کھاتے تھے؟ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. آپ انتظار کرتے تھے کہ کوئی مہمان آئیں تو میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں. تو اب اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جائیں تو بعض لوگ تو پریشان ہوتے ہیں، بچے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں آ گئے. تو مہمان آ جائیں تو مہمانوں سے پریشان نہیں ہونا. مہمان تو اللہ پاک کی رحمت ہوتے ہیں کہ مہمان گھر میں آتے ہیں
تو اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ تو گھر میں اگر مہمان آ جائیں، ہمارے کزن آ جائیں، تو ہم نے ان کو تنگ نہیں کرنا۔ ایسا نہیں کرنا کہ آپ ان کو تنگ کرنا شروع کر دیں، باتیں کرنا شروع کر دیں، جس سے وہ ٹینشن میں آ جائیں کہ بھئی ہم کن کے گھر میں آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کرنا۔ مہمان جب آئیں گھر میں تو ان کی خدمت کرنی ہے۔ امی ابو ہمارے کچھ بھی کہیں کہ بیٹا دسترخوان پر یہ رکھ دیں، یہ ان کو چائے پیش کریں یا پانی پیش کریں، تو آگے بڑھ کر یہ چیزیں ان کو پیش کرنی ہے جس سے ان کو خوشی ہو۔ جی بیٹا کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی جی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ لوگ اپنے گھر سے مہمانوں کو بھگا دیتے ہیں، بھگاتے ہیں؟ کچھ اچھا لوگ دیکھا ہے، اچھا، کیسے بھگاتے ہیں؟ مطلب ان سے ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے وہ ناراض ہو جائیں، وہ خود چلے جاتے ہیں۔ ہاں تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اچھے بچے ایسا نہیں کرتے۔ اچھے بچے جو ہوتے ہیں تو وہ مہمانوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، اور جو کھیلنے کا ٹائم ہو تو پھر کھیلتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ ان کو تنگ نہیں کرنا، ایسی باتیں نہیں کرنی کہ تم ہمارے گھر میں آ کر زیادہ کھا گئے ہو، تم نے ہمارا یہ نقصان کر دیا، وہ کر دیا، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ راشد بھائی آپ نے بتایا جیسے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، آپ نے آیت بھی سنائی، اس کے حوالے سے ایک اسٹوری بھی سنائی۔ راشد بھائی یہ بتائیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا، مطلب چہرہ کیسا تھا، ان کی داڑھی کیسی تھی، یہ بتائیں ذرا۔ بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ اللہ کا ہر نبی ویسے تو بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت انسان تھے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو روشن چہرے والا اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا تھا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے تھے، اور آپ علیہ السلام گفتگو بڑی خوبصورت فرمایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تیز سے جیسے بعض بولتے ہیں اور بعض بہت ہی آرام سے آہستہ آہستہ بولتے ہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام بڑی خوبصورت گفتگو فرمایا کرتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے کہ سننے والے کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کے سر اور داڑھی مبارک کے بال وہ سفید بھی ہو گئے تھے، اور خوبصورت چہرے کے ساتھ ساتھ آپ کا مبارک اخلاق جو تھا وہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا تھا، یعنی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اچھے اخلاق والے تھے، تو آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اسی طرح بہت ہی اچھے اخلاق والے تھے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے جتنے بھی نبی ہیں سارے ہی بڑے اچھے اخلاق والے ہوا کرتے تھے، بڑی خوبصورت ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی، اپنی قوم کو اللہ پاک کی عبادت کا وہ درس دیا کرتے تھے، اسی طرح اللہ پاک سے ڈرنے کا اپنی قوم کو درس دیتے، اللہ پاک سے محبت کا اپنی قوم کو درس دیا کرتے، اللہ پاک کا بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، ہم بھی اللہ پاک کے سب نبیوں سے الحمدللہ محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک کے نبیوں کی جو پیاری سنت ہے کہ وہ گفتگو اچھی کیا کرتے تھے، اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی ان چیزوں کو اپنانا ہے اور ان عادتوں کو اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ دوسرے جو بچے ہیں وہ بھی ہم سے محبت کریں گے، ہم سے دوستی کریں گے، اللہ پاک بھی راضی ہوگا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے انشاءاللہ۔ راشد بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام پر الگ سے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، بلکہ جس طرح دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی، اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام پر پوری کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، بلکہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی جس میں آپ کو بعض احکام کا حکم دیا جاتا تھا، بعض احکام وحی کے ذریعے آپ پر نازل ہوئے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ بے شک اے حبیب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی، اور ہم نے ابراہیم
اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ پیارے بچوں، اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ پاک نے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے چند کے نام اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی، اسی طرح ہم نے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی وحی نازل فرمائی۔ ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، اسی طرح اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں اللہ پاک نے ان پر وحی نازل فرمائی۔ اور داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کو اللہ پاک نے زبور عطا فرمائی۔ تو پیارے بچوں، پتہ یہ چلا کہ ہر نبی پر مکمل کتاب نازل نہیں ہوئی، بلکہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئیں اور بعض انبیاء کرام علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں نازل ہوئیں جنہیں صحیفہ کہا جاتا ہے، اور بعض انبیاء کرام علیہ السلام پر صرف وحی نازل ہوئی۔ اللہ پاک کی طرف سے جو احکام ان کی امت کو پہنچانے ہوتے تھے وہ احکام اللہ پاک نے اپنے نبیوں کی طرف وحی کی صورت میں نازل فرمائے۔ راشد بھائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو کون کون سی خوبیاں عطا فرمائی تھی؟ بیٹا، اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ویسے تو بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی تھیں۔ اگر ہم ان خوبیوں کو گننا چاہیں، کاؤنٹ کرنا چاہیں تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کو کتنی ساری خوبیاں عطا فرمائی تھیں۔ میں دو خوبیاں صرف آپ کو بیان کرتا ہوں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں جن کو بیان فرمایا ہے۔ ایک خوبی تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی کہ آپ اللہ پاک کے چنے ہوئے منتخب سلیکٹڈ جو افراد ہوتے ہیں نا، ان میں سے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری خوبی پیارے بچوں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں بیان فرمائی وہ یہ کہ آپ آخرت کی یاد دلاتے اور اللہ پاک کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے۔ دنیا کی محبت آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی پیدا نہیں ہوئی، آپ اللہ پاک سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں آپ کا ذکر خیر اس طرح بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شان اس طرح بیان فرمائی کہ ہم نے اسے ایک کھری بات سے چن لیا۔ وہ کھری بات کیا ہے؟ وہ آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی اپنی قبر و آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری قبر کو روشن کرے اور قیامت والے دن اللہ پاک ہم سب پر اپنی خاص رحمت کرے، آمین۔ راشد بھائی، یہ بتائیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کب ہوئی اور ان کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی 40 سال کی عمر میں ہوئی۔ 20 سال تک تو ان کے اولاد نہیں ہوئی۔ پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد پھر آپ کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے۔ راشد بھائی، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار کس جگہ ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال جب ہوئی نا تو پھر آپ کی وفات ہو گئی، اور آپ کی وفات پیارے بچوں ہوئی تھی یہ ارض مقدس یعنی جو ہے نا فلسطین کے اندر آپ کی وفات ہوئی تھی، ملک شام میں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مزار شریف تھا اس کے قریب ہی آپ کا مزار شریف پھر بنا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آپ کے ابو تھے، ٹھیک ہے نا، آپ کے والد صاحب تھے، اور اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ تو آپ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہی
آپ کی قبر بنائی گئی۔ اللہ پاک کی حضرت اسحاق علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین۔ راشد بھائی میرا آخر میں یہ سوال ہے کہ اسحاق کا کیا مطلب ہے؟ کیا اسحاق کسی بچے کا نام رکھ سکتے ہیں؟ اور اسحاق کس زبان کا لفظ ہے؟ اسحاق بیٹا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اگر اس کا عربی میں ہم ترجمہ کریں، عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہوگا ضحاک۔ کیا؟ ضحاک۔ اور اگر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہوگا مسکرانے والا، خوش ہونے والا، ٹھیک ہے نا، اور اچھے مسکراتے چہرے والا۔ تو یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے مبارک نام کا مطلب ہے، میننگ ہے۔ اور آپ نے پوچھا کہ آپ کسی بچے کا نام رکھ سکتے ہیں، تو بالکل بچے کا نام رکھ سکتے ہیں، بلکہ رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی کا نام ہے، خوبصورت نام بھی ہے، اچھے معنی والا نام بھی، اور قرآنی نام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ایسے نام بتائیں کہ جو قرآن میں ہوں، تو اسحاق یہ اللہ کے نبی کا نام بھی ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے، اور اس کا مطلب بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اور پیارے بچوں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے نا، تو آپ کا نام بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا، یعنی آپ کا نام اللہ پاک نے اسحاق رکھا ہے۔ بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جنید بھائی موجود ہوتے ہیں، تو آئے دیکھتے ہیں آج جنید بھائی راشد بھائی سے کون سی 3 الفاظ پوچھنے کے لائے ہیں۔ راشد بھائی آج جو میں آپ سے قرآن پاک میں 3 الفاظ پوچھنے کے لیے لایا ہوں، ان میں سے پہلا لفظ ہے شدید العقاب۔ راشد بھائی شدید العقاب کا مطلب کیا ہے؟ شدید العقاب کا بیٹا مطلب ہے سخت سزا۔ شدید کہتے ہیں سخت کو، ٹھیک ہے، اور عقاب کا مطلب ہوتا ہے سزا۔ تو شدید العقاب کا مطلب ہوگا سخت سزا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پاک کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اس لیے پیارے بچوں ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا بھی چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ پاک ناراض ہو، کیونکہ اگر اللہ پاک ناراض ہو گیا تو پھر قیامت والے دن ہمیں بہت زیادہ شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اللہ پاک ناراض ہوا تو جہنم میں اللہ نہ کرے ہمیں ڈال دیا جائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنا فرمانبردار بندہ رکھے، اللہ ہمیں نیک بندہ رکھے، اور اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ جس سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ راشد بھائی میرا دوسرا لفظ ہے عبدن شکورا۔ راشد بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ عبدن شکورا کا مطلب ہے شکر کرنے والا بندہ۔ اللہ پاک کا جو بندہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک کو بندہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ پاک کی نعمتوں پر جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور ناشکری کرنے والا بندہ اللہ پاک کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی پیارے بچوں ایک خوبی اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بیان فرمائی کہ یہ اللہ پاک کے شکر گزار بندے تھے، شکر ادا کیا کرتے تھے اللہ پاک کا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔ پیارے بچوں اس آیت میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک وصف، ایک خوبی کو بیان کیا کہ یہ اللہ پاک کے شکر گزار بندے تھے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے اس پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اللہ ہمیں ناشکری سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ آمین۔ راشد بھائی میرا تیسرا اور آخری لفظ ہے عباد۔ راشد بھائی اس عباد کا مطلب کیا ہے؟ عباد کا مطلب ہے بندے۔ ایک بیٹا ہوتا ہے عبد، عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور عباد کا مطلب کیا ہے؟ بندے۔ بندے، بہت سارے بندے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک نے بیٹا بہت سارے بندے بنائے ہیں، اور ان میں سے کچھ نیک ہیں، کچھ ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے بندوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، اللہ پاک کے وہ نبی ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں
ارشاد فرماتا ہے واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ پاک نے کون سا لفظ بیان فرمایا؟ عباد۔ واللہ بصیر بالعباد، یعنی اللہ پاک سب بندوں کو دیکھتا ہے، بندے ہوں، ان کے عورتیں ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، جو بھی ہیں، اللہ پاک سب کو دیکھتا ہے۔ تو جب ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائے، اور کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کرنا چاہیے یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے۔ جب پیارے بچوں ہم ذہن میں یہ بات رکھیں گے، اپنے دل کے اندر یہ بات رکھیں گے کہ اللہ پاک ہر جگہ دیکھتا ہے، تو پھر ہم گناہ نہیں کریں گے، پھر ہم کوئی غلط بات نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، پھر ہم گالیاں نہیں نکالیں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے کہ کسی کو کیا پتہ چلے گا، کسی کو پتہ چلے نہ چلے لیکن اللہ پاک کو سب پتہ ہے۔ تو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری پکڑ ہو جائے، جس سے قیامت والے دن ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ اللہ ہمیں قیامت کی شرمندگی سے بچائے، دنیا میں اللہ پاک ہمیں عزت والی زندگی نصیب کرے، آمین بجاہ النبی الامین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام بچے اور قرآن دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو ملیں گے اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا